अचानक ही नुमान ने उसके होठों से अपने होठ मिस किए। अनम ने उसके हाथ को अपने जुल्फों में उलझते महसूस किया। उसके अमल में शिद्दत थी, बला की शिद्दत। वो तो मुकाबिल की सांसों तक पर काबिज हो जाना चाहता था आज। तुम वाकई यहाँ मौजूद हो? वो हल्का सा दूर हटकर उसके खूबसूरत चेहरे को देख मुसर्रत व हैरत के मिले झुले लहजे में इस्तिफसार करने लगा। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूँ हमेशा की तरह आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और ये आपका चैनल एच के नॉवेल्स। तो लिसनर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए हुस्न कंवल का नॉवल कल भी मोहब्बत की किस्त नंबर 45 की लास्ट एपिसोड पार्ट 3 लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था इसके लास्ट पार्ट का। तो आइए आपके इंतज़ार को ख़त्म करते हैं और इस चटपटी सी नॉवेल की लास्ट एपिसोड जो है वो आपको सुनाना स्टार्ट करते हैं। तो दिल थाम के बैठे और सुनना स्टार्ट करें। चलिए जी। वो क्या गया, लगा जैसे जिस्म से रूह जुदा हो गई। हर चीज़ अपनी जगह मौजूद थी मगर बस वो नहीं था, और वो नहीं था तो सब कुछ होकर भी बेमायनी सा था। कुछ माह ऐसे ही गुजरे। अर्शिमान की सालगिरह पर फ़ायज़ा बेगम के साथ कराची शिफ्ट हो गई। इस्लामाबाद का फार्म हाउस उसे काटने को जो दौड़ता था, वहाँ उस दुश्मन जहाँ की इतनी यादें बसी थी कि हर चीज़ ऐसा लगता था रोती हो, उसके गम में तड़पती हो। ये पहली सालगिरह थी जो अर्शिमान ने अपने बाप के बग़ैर मनाई। अपनी माँ के सामने तो वो चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कान सजाए केक काट कर बैठ गया, मगर अपने कमरे में जाकर अपने बाप की याद में तन्हाई में वो नन्हा शहज़ादा बड़ा रोया। अनम ने देख लिया था उसे रोते, मगर हिम्मत न कर सकी उसे चुप कराने जाने की। वक्त अपनी रफ्तार से गुज़र रहा था और देखते ही देखते 6 माह गुज़र गए। अगला सीन। कल मेरी शादी है। ज़ुबैर नुमान से मिलने जेल आया था। उसने बताया तो मुकाबिल हल्का सा मुस्कुरा दिया। ज़ुबैर ने उसकी आंखों को सुर्ख पाया, इस कदर सुर्ख जैसे लहू बरसा रही हों। अपनी शादी पर उसे बुलाना मत भूलना। वो मफ़ामाना अंदाज में उसे हुक्म सादिर करने लगा। मत करो ऐसा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़ुबैर उसके फ़ैसले पर बिल्कुल भी रज़ामंद न था। तेज़ी से एहतजाजन बोल उठा। ये मेरी सज़ा है, अनम की नहीं। वो गंभीर लहजे में गोया हुआ। तो ज़ुबैर का दिल चाहा उससे लड़े। क्यों ख़ुद को इतनी अजियत दे रहा है वो? देखो नुमान, प्लीज़ ऐसा ना करो। अपनी मोहब्बत किसी की झोली में डालना खेल नहीं है। वो रंजीदा लहजे में समझाने की सही करने लगा। अनम की मोहब्बत है वो। बकौल उसके अगर मैंने उसे गंदा ना किया होता तो आज वो बिलाल की बीवी होती। एक बार अनम ने लड़ाई में कहे थे ये जुमले। वो तो बोलकर भूल गई, मगर नुमान ना भूल सका आज तक, और ना ही भूल सकता था। मोहब्बत थी, है नहीं। थी और है में बहुत फ़र्क होता है। वो बीवी है तुम्हारी इस वक्त। कैसे बेगैरत मर्द हो तुम। ज़ुबैर जज्बाती होकर बोला, आखिरी जुमला गैरत जगाने के लिए दांत पीसते हुए जमाओं के साथ अदा किया। वो बहुत गुस्सा था नुमान पर और उसके ख़ुद को अजियत पहुंचाने वाले फ़ैसलों पर। बेगैरत नहीं, दरिंदा। वो दरिंदा कहती है मुझे। तुम नहीं समझ सकते, तुम पर बीती नहीं ना। उसके जुमले व आंखें इस कदर कर्ब भरी थी कि ज़ुबैर की आंखों में आंसू भर आए। वो दिखाता था कि उसे तकलीफ़ नहीं होती, मगर सच तो ये था कि उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। इस कदर तकलीफ़ के लगे कोई जिस्म का पूर तेज़ धार छुरी से काट रहा हो, वो भी बेदर्दी से। उसे अनम से माफ़ी की कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि यकीन था वो बहुत जल्द उसके निकाह से ख़ुद को आज़ाद कर लेगी। वैसे भी वो फार्म हाउस छोड़कर जा चुकी थी। ज़ुबैर मज़ीद बात ना कर सका, उसे समझाना अबस मालूम हुआ। वो नौजवान फ़ैसला कर चुका था, अब वो बदलने वाला नहीं। अगला सीन। ज़ुबैर की शादी पर बहुत कम लोग आए थे। निकाह तो नुमान के जेल जाने के 5 दिन बाद ही हो गया था, मगर रुखसती नुमान के प्लान के सबब रोकनी पड़ी। फ़ायज़ा और ज़ुबैर दोनों ही बहुत खुश नज़र आ रहे थे। अनम सारे मेहमानों का खुसूसी ख़याल रख रही थी। उसने आज फिर वही लाल रंग की साड़ी ज़ेब तन की थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी वो। कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वो एक बच्चे की माँ है। वो एक नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। अरे अरे, संभल कर, अभी लग जाती।
ارشمان غباروں سے کھیل رہا تھا کہ اچانک گیس کا غبارہ ہاتھ سے چھوٹ کر چھت پر جا لگا۔ اسے واپس پکڑنے کے لیے وہ اچھل کر غبارے کا دھاگا پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر نہیں پکڑ پا رہا تھا۔ تو اس ننھے شہزادے نے ایک کرسی لگائی اور اس پر کھڑا ہو گیا۔ وہ کرسی پر اچھل کر غبارے کا دھاگا پکڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جس لمحے وہ ننھا شہزادہ کرسی پر چڑھا، اسی لمحے انم نے اسے دیکھا۔ ارشمان جیسے ہی اچھلا، کرسی پیچھے سے گر گئی اور وہ واپس زمین پر گرنے لگا۔ ابھی وہ زمین پر گرتا، اس سے قبل ہی ایک حسین سفید کوٹ میں ملبوس نوجوان نے اسے تھام لیا۔ انم فوراً بھاگتی ہوئی آئی تھی، مگر اس تک پہنچتی اس سے پہلے ہی وہ نوجوان ارشمان کو بچا چکا تھا۔ انم نے جب نوجوان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مکمل ساکت ہوئی۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کے سامنے اس کی پہلی محبت کھڑی تھی۔ وہ بہت بدلا بدلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے کپڑے، اس کے جوتے، ہر چیز برانڈڈ تھی، جو دیکھنے سے ہی کافی مہنگی معلوم ہو رہی تھی۔ لگی تو نہیں چیم؟ بلال ارشمان کو گود میں لیے فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کا چیم کہنا ارشمان و انم دونوں کو نعمان کی یاد دلا گیا تھا۔ دونوں کو ہی ایک لمحے میں نعمان شدت سے یاد آیا۔ نہیں ارشمان ٹھیک ہے۔ گڈ، لاؤ میں اتار دیتا ہوں تمہارا غبارہ۔ بلال نے اسے نیچے اتارا، پھر اس کے غبارے کا دھاگا پکڑ کر اسے دیا، جس پر وہ مسکرانے لگا۔ بلال بہت سادہ شخصیت کا مالک تھا، مگر سادگی بھی ایسی کہ دل میں گھر کر جائے۔ انم، وہ سیدھے کھڑا ہوا تو سامنے ہی لال ساڑی میں ملبوس گرے آنکھوں والی گڑیا پر نظر پڑی۔ وہ حیرت و بے یقینی کے عالم میں بڑبڑایا۔ یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر۔ کتنے وقت بعد دیکھا تھا آج اسے۔ بلال، انم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ یہ منظر زبیر خاموشی سے دور کھڑے دیکھ کڑ رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ بندھے تھے، وہ نہیں روک سکتا تھا کچھ بھی۔ انم اور بلال دونوں اسے محض ایک اتفاق گمان کر رہے تھے، مگر وہاں کچھ بھی اتفاقی نہ تھا۔ سب پلان تھا پہلے سے ہی، نعمان ولید کا پلان۔ کیسی ہو؟ بلال کی آنکھیں مسرت برسا رہی تھیں۔ کتنا ترسا تھا وہ اس خوبصورت سراپے کو دیکھنے کے لیے، جو اچانک ہی اس کی زندگی سے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اللہ کا ہر حال میں بڑا کرم ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ارشمان ان دونوں کے بیچ میں کھڑا ان کی آنکھیں دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ہی دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی رو دیں گے۔ اب لگ رہا ہے کہ زندہ ہوں۔ اس کا جواب محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ کون نہیں جانتا تھا کہ نعمان ولید کو اپنے ہی ماموں احتشام ابرار کو قتل کرنے کے جرم میں 30 سال کی جیل ہوئی ہے۔ یقیناً وہ بھی جانتا تھا۔ موم، ارشمان بیچ میں انم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ بلال نے نیوز میں سنا تھا کہ نعمان کا ایک بیٹا بھی ہے، مگر دیکھا آج پہلی بار تھا۔ جی، انم اس لمحے الجھی۔ بلال اسے بہت پہلے سے جانتا تھا، جبکہ نعمان اس کی شادی کو صرف 1 سال گزرا تھا۔ 1 سال کی شادی میں 7 سال کا بیٹا ہونا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ کیا سوچے گا اس کے متعلق؟ یہی سوچ وہ اسبات میں سر ہلا کر تیزی سے ارشمان کو لے کر وہاں سے چل دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بلال مزید ارشمان کو لے کر کوئی سوال پوچھے۔ ارشمان نے محسوس کیا اس کی ماں کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ موم، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ارشمان نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ ہاں بالکل، بس وہاں تھوڑی گرمی لگ رہی تھی، وہ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے بولی۔ وہ ڈر گئی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ بلال کو علم ہو ارشمان کی سچائی کا، اس کی زندگی کی تلخ حقیقت کا۔ اگلا سین، وہ اپنے بستر پر لیٹ کر اس لال ساڑی والی گڑیا کو یاد کر رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے اس ملاقات کو، مگر وہ اپنے ذہن سے چاہ کر بھی انم کی یادوں کو نکال نہیں پا رہا تھا۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، مگر نہیں تھی تو بس اس کی محبت نہ تھی۔ اس کے شوہر کو 30 سال کی جیل ہو چکی ہے، یہ سوچ وہ فکر مند ہوا۔ اس کا دل شدید احتجاج کرنے لگا۔ وہ کیوں اپنی محبت کو اکیلا چھوڑ رہا ہے، جبکہ جانتا ہے اب وہ تنہا ہے۔ 7 سال کے بچے کو وہ بیچاری نازک جان اکیلے کیسے سنبھالے گی؟ مجھے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ دل میں گویا ہوا۔ بلال کی محبت بہت سچی تھی انم کو لے کر۔ اس گرے آنکھوں والی دشمنے جا کے جانے کے بعد کبھی کسی کی چاہ دل نے نہ کی۔ دل آج بھی اسی میں اٹکا ہوا تھا۔
وہ شادی شدہ تھی، اس کا ایک 7 سالہ بیٹا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے دل کو اس کے خیالات سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے نزدیک ارشمان صرف نعمان کا بیٹا تھا۔ انم اس سے محبت کرتی تھی، پھر اچانک اس نے ایک بچے کے باپ سے کیوں شادی کر لی؟ وہ یہ پہیلی بوجھ نہیں پاتا تھا۔ یقیناً نعمان ولید نے ہی اسے فورس کیا ہوگا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا اس لمحے، یعنی انم جبراً اس کے نکاح میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی پرانی محبت جوش مارنے لگی۔ 30 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ میں کیوں اپنی محبت کو ایک بچے کے باپ کے انتظار کے لیے بوڑھا ہونے کے لیے چھوڑ دوں؟ یہ بالکل صحیح وقت ہے انم کو نعمان ولید کے جبراً نکاح سے آزاد کرانے کا۔ شاید اسی لیے قسمت نے ہمیں دوبارہ ملایا ہے۔ وہ دل ہی دل میں گویا ہوا۔ اگلا سین، ولید صاحب آمنہ بیگم سے ملنے جیل آئے۔ وہ دونوں آمنے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آمنہ، نعمان بیٹا ہے تمہارا۔ تم کیا چاہتی ہو وہ زندگی بھر اس جیل میں سڑتا رہے؟ پلیز احتشام کے قتل کا مجھ سے قصاص لے لو اور نعمان کو معاف کر دو۔ ولید صاحب سکون سے نہیں بیٹھے تھے۔ وہ اب بھی نعمان کو جیل سے نکلوانے کی ہر ممکنہ کوشش کر رہے تھے۔ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا جملہ سنتے ہی ولید صاحب کے چہرے پر اطمینانی چھائی، مگر اگلے ہی پل وہ تیزی سے بولی، مگر صرف ایک شرط پر۔ کون سی شرط؟ وہ تجسس سے پوچھ اٹھے۔ نعمان کی بیوی انم سے کہیں کہ وہ مجھ سے رخسار کے قتل کا قصاص لے کر مجھے جیل سے نکلوائے۔ آمنہ بیگم نے گمبھیر لہجے میں اپنی شرط بتائی۔ مجھے یقین نہیں آتا تم اپنے بیٹے کو جیل سے نکلوانے کے لیے شرائط عائد کر رہی ہو۔ ولید صاحب اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بے یقینی کے عالم میں بولے، آپ کو صرف اپنے بیٹے کی پڑی ہے، میری کوئی پرواہ نہیں۔ نعمان کو ایک بار میں نے جیل سے نکلوا دیا تو آپ اور نعمان مجھے کبھی دیکھنے تک اس جہنم میں واپس نہیں آئیں گے۔ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ کیا میں نہیں جانتی؟ یہ جو آپ ہر 10 دن بعد چکر لگا رہے ہیں یہ صرف نعمان کے لیے ہے، ورنہ آپ تو مجھے پوچھنے تک نہ آتے۔ وہ آخری جملہ خاصے شکوتاً ادا کرنے لگی۔ وہ خاصا دکھی نظر آ رہی تھیں اور اس بلا کی گرمی سے بے حال بھی۔ انہیں آسائشوں و سہولتوں کی عادت تھی، جبکہ جیل میں انہیں اچھا کھانا تک نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ مانا وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ ایک بار نعمان کو جیل سے نکلوا دیا تو یہ باپ بیٹے کبھی اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ اپنی پوری زندگی اس تاریک جیل میں نہیں گزارنا چاہتی تھیں، اس لیے یہ شرط عائد کی۔ یقین جو تھا کہ ولید صاحب اپنے بیٹے کو جیل سے نکلوانے کے لیے انم کو کسی نہ کسی طرح ضرور مجبور کر دیں گے، قصاص لے کر اسے معاف کرنے پر۔ انہیں علم نہیں تھا آج نہیں تو کل نعمان نے جیل سے نکلنا ضرور ہے، مگر ان کا کیا؟ انہیں عمر قید کی سزا ہوئی تھی، ان کی تو پوری زندگی اس جیل میں گزرنی تھی۔ اب وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی بغیر اے سی اور دیگر سہولیات زندگی کے۔ انہیں بس کسی بھی طرح اس دوزخ سے نکلنا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ولید صاحب آمنہ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ انہیں اپنا بیٹا جلد سے جلد جیل سے نکالنا تھا۔ ان کے نزدیک نعمان کبھی احتشام اور اس کے ساتھیوں کو قتل نہ کرتا اگر آمنہ نے اس کی منگیتر کو قتل نہ کروایا ہوتا۔ سب آمنہ کی غلطی تھی جو ان کا بیٹا آج قاتل بن گیا تھا۔ وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے، مگر نعمان پر بڑا فخر تھا انہیں۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں بغیر ان کے نام کا استعمال کرے اپنا ایک الگ نام و پہچان بنائی تھی۔ کون سا باپ نہیں چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو کامیابی کے راستے پر خود سے آگے جاتا دیکھے؟ وہ ہمیشہ سے نعمان پر اسی لیے سختی کرتے تھے کیونکہ وہ اسے بہت مضبوط اعصاب کا مالک بنانا چاہتے تھے، اور آج وہ بن چکا تھا۔ وہ اپنے لختے جگر کو جو وقت کا چمکتا ستارہ تھا ان جیل کی تاریکیوں میں گم نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ ایسی ہی بات ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا میرا یہ کالا رنگ، یہ چہرے پر پیپ والے دانے، یہ آنکھوں کے نیچے کے حلقے، یہ میرا تیزی سے گھٹتا وزن، یہ میری بے حالی، یہ میرے الجھے روکھے بال؟ نہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو صرف آپ کا اپنا بیٹا پیارا ہے۔ مجھ سے اتنے سالوں کی شادی کے باوجود آپ کو کوئی محبت نہیں۔ وہ بہت رنجیدہ ہو کر اپنی حالت پر رحم دلاتی روحانسا لہجے میں بولی، میں نے کہا تھا کہ رخسار کو قتل کرواؤ، تم نے بہت غلط کیا۔ ہو گئی غلطی۔ آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے خود دودھ کے دھلے ہیں۔ میں نہ مرواتی تو کیا آپ چھوڑ دیتے اسے؟
وہ دانت پیستے ہوئے غصے سے پوچھنے لگی۔ ہاتھ چھوڑ دیتا، تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں میں، اور نہ اپنے پیچھے بھائی کی طاقت کے نشے میں چور۔ میں دیکھ سکتا تھا اس وقت نعمان کس قدر جنونی تھا اس لڑکی کے پیچھے، تبھی میں نے رضامندی دے دی تھی۔ کچھ کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں ہمیں۔ شادی کی پہلی ہی رات وہ خود جان جاتا کہ وہ لڑکی اتنی پاکیزہ نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے۔ ساری محبت کی اندھی پٹی پہلی رات ہی کھل جاتی، بلکہ وہ خود ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر کا راستہ دکھاتا۔ ساری غلطی تمہاری بے صبری و طاقت کے نشے کی ہے۔ اگر تم تھوڑا سا دماغ سے کام لے لیتی تو اس وقت جیل میں نہ ہوتی، اور نہ ہی تمہارا بیٹا تم سے نفرت کرتا، اور نہ اس وقت ہمارا نعمان جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ کم از کم بندہ کچھ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیتا ہے، مگر تم تو اپنے بھائی کی طاقت کے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ولی صاحب ان پر ٹھیک ٹھاک برس پڑے۔ فی الحال میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم نعمان کو باہر نکلواؤ گی یا میں کوئی اور رستہ ڈھونڈوں؟ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے بے تاثر لہجے میں پوچھنے لگا۔ میں اپنی شرط سے پیچھے نہیں ہٹنے والی، وہ قطعی لہجے میں بولیں تو ولی صاحب دانت کچکچاتے وہاں سے تیز قدم لیتے باہر نکل گئے، جبکہ آمنہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اگلا سین: نعمان سے ملنے زبیر آیا ہوا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے نعمان کو بتایا کہ اس نے انم اور بلال کو اس کے حکم کے مطابق ملوا دیا ہے۔ پلیز آج کے بعد مجھے انم کے متعلق کوئی انفارمیشن مت دینا۔ وہ نظر جھکائے رنجیدہ سی مسکان چہرے پر سجائے بولا۔ وہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ انم کب اس کے نکاح سے آزاد ہوئی، کیونکہ ہمت ہی نہیں تھی، مگر ڈر تھا کہ زبیر بہت جلد یہ نیوز سنا دے گا کہ انم اس کے نکاح سے خود کو آزاد کر کے بلال سے شادی کر چکی ہے، اور وہ اتنا بڑا دل نہیں رکھتا تھا کہ یہ دل دہلا دینے والی خبر سن سکے۔ اس لیے زبیر کو پہلے ہی منع کر دیا کہ اب انم کے متعلق اسے کوئی انفارمیشن نہ دے۔ چلو میں چلتا ہوں، وہ یہ کہہ کر کھڑا ہو کر اندر کی جانب چل دیا۔ زبیر نے محسوس کیا وہ بہت کرب میں ہے، مگر بول نہیں رہا۔ نعمان لاک اپ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں از خود آنسو بہانے لگیں۔ وہ خون کے آنسو رو رہا تھا، آخر اپنی محبت کو اس کی محبت سے جو ملا آیا تھا۔ انم اس کے نکاح سے اب جلد آزاد ہو جائے گی، یہ سوچ دل مارے غم و کرب کی شدت سے بند ہونے لگا۔ وہ اپنے سینے پر مکے مار رہا تھا تاکہ اس درد و تکلیف کو برداشت کر سکے جو دل میں اٹھ رہا تھا، مگر وہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بس یہ اس کی انتہا تھی۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے زور زور سے چیخنے لگا۔ پہلے رخسار اور اب انم۔ سچی محبت کا خوشنودی سے حصول شاید اس کے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ یہ سوچ وہ مزید رنجیدہ ہو کر رونے لگا۔ اب یہ اندھیری جیل ہی اس کا مقدر تھی۔ اس کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ وہ اپنے سر کو پکڑ کر پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ یہ چیخیں اس کے اندر موجود کرب کو ختم نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ تھک چکا تھا اس زندگی سے، تھک چکا تھا اپنی سزاؤں سے۔ دنیا کی نظر میں اسے ابھی کچھ ماہ پہلے جیل ہوئی تھی، مگر صرف وہی جانتا تھا وہ تو کب سے اپنے ضمیر کی ملامت کی سزا بھگت رہا ہے۔ اگلا سین: انم نے کراچی کے بڑے اسکول میں ارشیمان کا داخلہ کروایا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کا بیٹا عام بچوں کی طرح اسکول جا رہا ہے۔ انم نے اس کا داخلہ ڈائریکٹ 5ویں جماعت میں کروایا، کیونکہ وہ عام بچوں کے مقابلے بہت ذہین تھا، اور اس کی ذہانت کا نمونہ جب اسکول ایڈمیشن ٹیسٹ میں ظاہر ہوا تو اسکول کی ہیڈ ماسٹر تک حیران رہ گئے۔ ان کا مشورہ تھا انم کو کہ اسے آرمی پبلک اسکول میں داخل کروائیں، جس پر انم نے اس کا داخلہ آرمی اسکول میں کروا دیا۔ اس سارے پروسیس میں وہ شدت سے نعمان کی کمی کو محسوس کر رہی تھی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ بور ہو رہی تھی اپنی تنہائی و اکیلے پن کے احساس سے۔ نجات کے لیے اس نے جاب ڈھونڈنا شروع کی۔ وہ انٹرویو دینے پہنچی تو کمپنی کے باس کو دیکھ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کیوں میں اس قابل نہیں اس کمپنی کا مالک ہو سکوں؟ وہ حسین نوجوان مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بالکل ہیں، میں تو بس۔ وہ اپنی حیرت پر ذرا شرمندہ ہوئی، جس پر مقابل مسکراتے ہوئے بولا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے بس۔ جی۔ انم واقعی بہت حیران تھی۔ 1 سال پہلے تک تو اس کے پاس جاب تک نہ تھی، اور آج اتنی بڑی کمپنی کا مالک۔ انم کیا کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو حیران ہوئے بغیر نہ رہ پاتا؟ انم کی قابلیت بلال سے بہتر کون جانتا تھا؟ وہ ٹیچر رہا تھا ایک وقت اس کا۔ اس نے انم کو جاب پر رکھ لیا۔ بلال بہت خوش تھا، اور یہ خوشی اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔
اگلا سین، وہ آفس سے تھکی ہاری لوٹی تو اپنے دروازے پر ولی صاحب کو اپنا منتظر کھڑا پایا۔ انم ڈر گئی تھی انہیں اچانک دیکھ۔ جی، بڑی ہمت جمع کی ان سے بات کرنے کے لیے۔ اندر چل کر بات کریں؟ انہوں نے خاصا سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں اکیلی ہوں، مجھے مناسب نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ولی صاحب اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے تیزی سے بول پڑے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، میں نعمان کا باپ ہوں اور تمہارا سسر۔ ان کے جملے سن انم ایک دو لمحوں کے لیے بے یقینی سے ان کا چہرہ تکنے لگی، پھر بغیر کچھ کہے چابی سے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور ان کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ولی صاحب کے ساتھ 2 گارڈز بھی موجود تھے، مگر وہ گھر میں داخل نہ ہوئے۔ ولی صاحب نے انہیں دروازے پر ہی روک دیا تھا۔ وہ اندر آئے تو گھر میں خاصی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اکیلے کیسے تم؟ ارشمان کہاں ہے؟ وہ اپنے پوتے کے بارے میں پوچھے بغیر رہ نہ سکے۔ انہیں نفرت رخسار سے تھی، اس کے کام سے تھی۔ انم کو وہ شروع سے رخسار سمجھ رہے تھے۔ یہ معاملہ تو عدالت میں حل ہوا کہ وہ انم ہے، رخسار کی چھوٹی بہن، نہ کہ رخسار۔ انہیں انم سے کوئی خاص مسئلہ نہیں، اوپر سے وہ ان کے پوتے کی ماں تھی۔ اگر نعمان اپنی 30 سال جیل کی ضد پر اڑا رہا تو سوائے اپنے پوتے کے ان کے پاس تو کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ ہر انسان دولت و نام اپنی اولاد کو اچھی زندگی دینے کے لیے کماتا ہے، مگر جب اولاد ہی جیل میں جا کر بیٹھ جائے تو بندہ کس کے لیے کمائے، کس کے لیے دنیا داری نبھائے؟ اولاد کی اولاد سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ہستی باقی رہتی ہے، نام باقی رہتا ہے، نسل چلتی ہے۔ یہ خون کے رشتے ہیں، یہ جوش مار ہی جاتے ہیں، جیسے ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ میری پھپھو و زبیر کے ساتھ پکنک پر گیا ہے آج۔ واپسی پر وہ لوگ اسے چھوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ ارشمان کو خوش رکھنے کے لیے جہاں انم اپنی ہر ممکنہ کوشش کر رہی تھی، وہیں زبیر و فائزہ بھی پیچھے نہیں تھے، مگر اتنی کوششوں کے باوجود وہ ننھا شہزادہ بہت اداس رہتا۔ نعمان ولید بھلے ہی ایک وقت لوگوں کے لیے انسان اچھا نہ ہو، مگر وہ اپنی فیملی کے لیے دنیا کا سب سے اچھا مرد تھا۔ اچھا، وہ جواب سن کچھ دیر خاموش رہے۔ میں چائے لاؤں آپ کے لیے؟ انم نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، تم بس سامنے بیٹھ جاؤ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوئے۔ انم اثبات میں سر ہلاتی ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ارشمان کو کسی صورت آپ کو نہیں دینے والی۔ ان کا ارشمان کے متعلق سوال کرنا انم کے دل میں خوف برپا کر گیا تھا۔ نعمان کے بعد سب کچھ ارشمان کا تھا۔ اسے ڈر لاحق ہوا کہ وہ ارشمان کو اس سے چھیننے چلے آئے ہیں۔ میں ارشمان کو لینے آیا بھی نہیں ہوں۔ وہ تیزی سے اس کی غلط فہمی دور کرنے لگے۔ ان کا جواب سن کچھ جان میں جان آئی۔ تو پھر کیا بات کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ تجسس سے پوچھ اٹھی۔ آمنہ، میری بیوی، رخسار کی قاتل ہے، یعنی تمہاری بہن کی۔ تمہارا خونی رشتہ ہے رخسار سے۔ تو؟ انم ناسمجھی سے۔ احتشام آمنہ کا بھائی تھا، علم ہوگا تمہیں؟ جی۔ آمنہ چاہے تو احتشام کے خون کا قصاص لے کر نعمان کو معاف کر سکتی ہے اور کل ہی نعمان کو جیل سے نکلوا سکتی ہے۔ ان کی بات سن کر اس لڑکی کا دل زور سے دھڑکا۔ واقعی؟ وہ نہیں جانتی کیوں، مگر دل کو عجیب طرز کی خوشی میں مبتلا پا رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی اس کے جملے میں کس قدر خوشی امڑ آئی تھی۔ ہاں واقعی، مگر آمنہ صرف ایک ہی شرط پر نعمان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیا؟ انم کو خاصا عجیب لگا تھا یہ سن کہ آمنہ بیگم ایک ماں ہو کر اپنے ہی بیٹے کو جیل سے چھڑوانے کے لیے شرط عائد کر رہی ہیں کہ تم رخسار کا قتل اس پر معاف کر دو، بھلے ہی مجھ سے قصاص لے لو اس کے بدلے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگے۔ انم ان کی شرط سن بے اختیار بول اٹھی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا لڑکی تمہیں اپنا شوہر پیارا نہیں؟ تم کس کے لیے لڑ رہی ہو؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس بہن کے لیے جو تمہیں بیچ کر آ گئی تھی؟ اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا تم آج وہ مقام پاتی جہاں آج تم موجود ہو؟ اس کا انکار سنتے ہی ولید صاحب بھڑک اٹھے تھے۔ انہوں نے میری بہن کو صرف اس لیے مروایا کیونکہ وہ ان کے بیٹے سے محبت کرتی تھی اور غریب ہونے کے باوجود اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ عورت مجھ پر حملہ نہیں کروائیں گی؟
انہیں باہر جیل سے نکلوانا ایسا ہے جیسے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا۔ انم نے تیزی سے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ ولی صاحب اسے اعتماد دلانے لگے۔ سوری، میرے ہسبینڈ نے بڑی مشکل سے اس عورت کو جیل میں ڈلوایا ہے۔ نعمان شروع سے رخسار سے محبت کرتا تھا۔ انم کے نزدیک نعمان نے اپنی محبت کے قتل کا بدلہ لیا تھا اپنی ماں سے۔ وہ کب سے رخسار کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا انم نہیں جانتی؟ اس نے بہت مشکل سے رخسار کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ اب ماسٹر مائنڈ کو چند ماہ بعد ہی جیل سے نکلوا لینا یقیناً نعمان کی سالوں کی محنت کو رائیگاں کرنا تھا۔ اگر وہ آمنہ بیگم کو آزاد کرائے گی تو نعمان اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچ اس نے ولی صاحب کو صاف انکار کیا۔ آمنہ ایک بہت خطرناک عورت تھی جس نے اس کی بہن کو بے دردی سے قتل کروایا۔ وہ لڑکی کیسے یقین کر لے کہ وہ عورت اسے نہیں کروائے گی؟ تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے؟ ولی صاحب خاصا برہمی سے استفسار کرنے لگے۔ جی بالکل، انم سپاٹ و قطعی لہجے میں بولی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اٹھ کر باہر چل دیے۔ اگلا سین۔ وقت کو تو جیسے پڑ لگے ہوں۔ 2 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئے، مگر وقت ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں گزر رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ نیند میں ہی سیل کان سے لگایا۔ ہلو، سو گئیں کیا؟ دوسری جانب سے نروس حالت میں سوال کیا گیا۔ سر، آپ کوئی کام تھا مجھ سے؟ وہ بلال کی آواز سن فوراً ہی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ہاں، بہت ضروری کام تھا۔ کیا تم دروازہ کھول سکتی ہو میرے لیے؟ اس کے لچکدار انداز میں پوچھے سوال پر وہ الجھی۔ دروازہ؟ کیا آپ میرے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہیں؟ وہ تیزی سے بستر سے اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، تمہارے دل کے باہر۔ اس کا جواب سن وہ جو اپنے بیڈ سے تیزی سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی اپنی جگہ منجمد ہوئی۔ کیا؟ میں سمجھی نہیں۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ بلال یہی سوچ رہا تھا اس لمحے۔ پلیز انم، میرے لیے سب اور مشکل نہ بناؤ۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم پھر سے اپنے دل کے دروازے میرے لیے کھول سکتی ہو؟ یقین کرو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہارا شوہر جیل میں ہے، وہ بھی پورے 30 سال کے لیے۔ اتنا لمبا عرصہ تم اس کے انتظار میں نہیں گزار سکتی۔ 30 سال بہت ہوتے ہیں۔ تم ارشمان کی فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر اسے سنبھال لیں گے۔ بلکہ جیسے تم اس کی سگی ماں نہ ہوتے ہوئے بھی اسے سگی ماں سے زیادہ پیار دیتی ہو، ویسے ہی میں بھی سگے باپ سے زیادہ پیار دوں گا اسے۔ ہم تینوں بہت خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ پلیز میرا ہاتھ تھام لو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں آج بھی انم۔ پلیز تم نعمان سے خلا لے لو۔ وہ خاصا جذباتی ہو کر اسے پرپوز کر رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے نعمان سے خلا لینے پر زور دینے لگا۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دھک 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 دھک، وہ اپنے دل کو زور زور سے دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اگلا سین۔ وہ اکیلے بیٹھا ایک جھری سے آتی دھوپ کی کرنیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک انم چھم سے آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ رنجیدہ سا مسکرا دیا، پھر اپنے بیٹے کا چہرہ دکھا جس پر مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ 2 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ وہ اب موت کی دعائیں دن رات کرنے لگا۔ اسے یقین تھا اب تک تو وہ دشمنی جہاں اس کے نکاح سے خود کو آزاد کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکی ہوگی، اور یہ خیال ہی اس قدر جان لیوا تھا کہ آنکھیں پھر بھر آئیں۔ اس نے چھت کی جانب دیکھا۔ مراد خدا کی برتری تھا، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے موت دے دے، مجھ سے یہ اذیت اب برداشت نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنی ہی موتیں صرف ایک خیال کے آنے سے مرتا ہوں میں، کہ وہ میرے نکاح میں نہیں رہی ہوگی۔ اب وہ کسی اور کی ہو چکی ہوگی۔ میں گنہگار ہوں، میں مانتا ہوں میرا گناہ معافی کے قابل نہیں، مگر مالک انسان ہوں، خطا کا پتلا۔ ہو جاتے ہیں گناہ، نہ چاہوں تو بھی ہو جاتے ہیں۔ میں فرشتہ نہیں مالک، جو معصوم ہوتے ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ میں تو انسان ہوں، بدکار انسان۔ ہو گئی خطا، اب کیا کروں؟ معافی مانگ مانگ کر تھک گیا، مگر تیری بندی مجھے معاف نہیں کرتی۔ مجھے یہ جیل اتنا نہیں کاٹتی جتنا یہ خیال کاٹتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ چکی ہوگی۔ میں نے خود نہیں کی اس سے محبت، تو نے کرائی۔ تو نے اس کے خیال کو میرے دل میں ایسے ڈال دیا کہ مجھ میں اب میں ہوں ہی نہیں، وہی وہ باقی ہے۔ نکاح کے پانی میں نہ جانے کیسے تاثیر رکھ دی ہے تو نے، کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب کھنچتا چلا گیا۔ اب وہ میری سانسوں میں بسی ہے۔
ایسے کہ اب سانسیں رکیں تو اس کا خیال رکے۔ معاملہ میرے بس میں نہیں رہا ہے میرے مالک، اب تو ہی کچھ کر، یا تو آر کر یا تو پھر پار کر، یا تو اپنی بندی سے مجھے معافی دلوا دے، یا اس گنہگار نعمان ولید کے وجود سے اس زمین کو پاک کر دے۔ وہ روتا رہا، بس روتا رہا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ جب تمہیں لگے کہ بس اب تمہاری برداشت ختم ہونے کو ہے تو جان لو کہ آزمائش اپنے اختتام پر ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ولید صاحب بارہا کوشش کرتے کرتے تھک گئے تھے اس لڑکے سے جو اپنی سزا کم کرانے کے لیے کسی صورت راضی نہ تھا۔ 1 سال اور گزر گیا، 3 سال، بہت کچھ بدل گیا ہوگا باہر۔ وہ نوجوان یہی سوچ کر مسکرا دیا۔ ایک دن زبیر اس سے ملنے آیا۔ انکل بہت پریشان ہیں، نعمان کیوں اپنی ضد نہیں چھوڑ رہے؟ تم اپنی ضد چھوڑو تو وہ بیچارے کچھ کریں نا۔ زبیر خاصا جھنجھلا کر بول رہا تھا، سمجھا کر تھک چکا تھا وہ بھی اب۔ یہ اس کی سزا کا وقت تھا اور وہ اپنی سزا سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ یہ لو۔ اچانک زبیر نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کے آگے کیا۔ وہ الجھ کر دیکھنے لگا۔ کیا ہے یہ؟ خود دیکھ لو، زبیر نے آہستگی سے جواب دیا اور چپ ہو کر بیٹھ گیا۔ نعمان نے خط کھولا تو رائٹنگ دیکھ کر ہی چونک گیا۔ وہ اس دشمن جاں کے ہاتھ سے لکھا خط تھا۔ وہ بغیر نام پڑھے ہی یہ بات بتا سکتا تھا۔ ان 3 سالوں میں یہ پہلی بار تھا جب اس دشمن جاں نے کوئی خط بھیجا ہو۔ السلام علیکم نعمان، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس میں پرانی زندگی کا کوئی سایہ ہو۔ مجھے اب تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ ولید انکل بار بار میرے گھر آ رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ 30 سال کی تمہاری اس سزا کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ میں نہیں چاہتی وہ پھر سے میرے گھر آئیں، اور تم پر تمہارے والد کا حق ہے نعمان، تم سمجھ رہے ہو نا؟ پلیز اپنی ضد چھوڑ دو۔ فقط انم۔ جہاں پہلا جملہ پڑھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں، وہیں دوسرا جملہ پڑھتے ہی ان آنکھوں میں تاریکی چھا گئی۔ وہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہی تھی، یہ سوچ دل بند ہونے لگا۔ اس خط پر بے ضبط ہو کر آنسو گرنے لگے۔ وہ تو صرف ارشمان کی ماں بنا کر لایا تھا اپنی زندگی میں، مگر وہ کب بیوی سے جان بنی اسے خود خبر نہیں۔ آسماں کو زمیں یہ ضروری نہیں، جا ملیں۔ عشق سچا وہی جس کو ملتی نہیں منزلیں۔ اگلا سین۔ انم نے اسے معاف کر دیا تھا۔ وہ نوجوان اس کی بات کا مان رکھتے اپنی 30 سال کی سزا کم کرانے پر راضی ہوا۔ کچھ دنوں بعد ہی اسے جیل سے رہائی مل گئی۔ اسے صرف اپنے بیٹے سے 3 سال بعد ملنے کی خوشی تھی۔ باقی تو جیل میں رہے یا باہر، اب کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ جس دن باہر آیا، زبیر، ولید صاحب و ارشمان اسے ویلکم کرنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ اب ارشمان پہلے سے زیادہ لمبا ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی وہ روتے ہوئے گلے لگا۔ نعمان کی بے چین روح کو بھی جیسے سکون میسر آیا ہو۔ ارشمان اس کے لیے ہر درد کی دوا کی مانند تھا۔ ولید صاحب اور زبیر ان باپ بیٹے کو گلے لگ کر خوشی و غمی کی ملی جلی کیفیت سے سرشار ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اگر تم باپ بیٹے کا ملنا ملانا ہو گیا ہو تو بیٹھو گاڑی میں، گھر چلنا ہے، ولید صاحب اپنے روبدار انداز میں بولے۔ ہر باپ گلے سے لگا کر محبت کا اظہار کرے یہ ضروری نہیں۔ جس دن سے نعمان جیل گیا تھا اس رات سے اس کا باپ سویا نہیں تھا آرام سے۔ یہ ان کی محبت نہ تھی تو اور کیا تھا؟ نعمان جانتا تھا وہ ظاہر نہیں کرتے مگر محبت بڑی کرتے ہیں۔ وہ از خود ہی اپنے باپ کے گلے آ لگا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہوئے۔ انہیں حیرت ہوئی تھی نعمان کے اچانک عمل پر۔ زندگی میں پہلی بار وہ ان کے گلے لگا تھا۔ اس کی کمر پر ہلکا سا سہلا کر چلو خیر ہے کہتے وہ اسے ہٹا کر فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مجھ سے بھی مل لو، میں بھی کچھ لگتا ہوں تمہارا، زبیر نے مسکرا کر شکوے بھرے لہجے میں کہا تو نعمان چہرے پر مسکان سجائے اس کے گلے لگا۔ شکریہ، وہ محبت سے شکریہ ادا کرنے لگا۔ چلیں؟ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے۔ ارشمان پہلے سے بہت بدل گیا تھا، بہت خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا وہ۔ نعمان نے بھی زیادہ بات نہ کی۔ ولید صاحب اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ اگلا سین۔ ابھی تک وہ اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا، لاؤنج میں گمسم سا بیٹھا رہا۔ آمنہ انٹی کو باہر ملک بھیج دیا ہے سر۔ ولید صاحب پہلی بار اپنے بیٹے و پوتے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے جب زبیر کو ایک کال موصول ہوئی، جس کے فوراً بعد وہ انہیں اطلاع دینے چلا آیا تھا۔ کیا؟
وہ باہر کیسے نکلی؟ نعمان خاصا الجھ کر زبیر کو اور پھر ولید صاحب کو دیکھنے لگا۔ ریلیکس، انم نے قصاص لے کر معاف کر دیا اسے، اور اس کے بدلے میں اس نے تمہیں معاف کر دیا، تبھی تم باہر نکلے ہو، ورنہ 5 سال سے کم نہیں ہو رہی تھی تمہاری سزا۔ ولید صاحب کے کہتے ہی اس کے کان کھڑے ہوئے۔ مگر انم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے خاصا بھرمی سے پوچھا۔ اسے لگا ولید صاحب نے اسے فورس کیا ہے یہ سب کرنے کے لیے، کیونکہ وہ تمہیں نکلوانا چاہتی تھی۔ ولید صاحب بھرم سے گویا ہوئے۔ پھر ولید صاحب نے نعمان کو آمنہ کی شرط کا بتایا، جس پر وہ لال پیلا ہو کر رہ گیا، کیونکہ اب تو وہ آزاد ہو چکی تھی۔ صرف خونی رشتوں کے پاس حق ہوتا ہے، اور وہ حق انم کے پاس تھا جو اس نے نعمان کو باہر نکلوانے کے لیے استعمال کیا، اور آمنہ بیگم کی شرط مانتے انہیں آزاد کرا دیا جیل سے۔ آمنہ بیگم بہت خطرناک عورت ہیں، یہ بات کون نہیں جانتا تھا، اس لیے ولید صاحب نے انہیں باہر ملک بھیج دیا تھا، پاکستان سے بہت دور، تاکہ وہ کسی کو چاہ کر بھی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آپ لوگوں کو ان کی شرط نہیں ماننی چاہیے تھی۔ نعمان جھنجھلا کر اپنا سر پکڑے بول اٹھا۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ بیٹھ کر، تم بھولو مت تمہارا باپ زندہ ہے ابھی، آمنہ کو میں سنبھال لوں گا۔ ولید صاحب اسے دیکھ برہمی سے بولے، جس پر وہ غصے سے پانی کا گلاس منہ سے لگا گیا۔ دادا، نمک دیجیے گا ارشمان کو۔ ارشمان کے لاپرواہی سے کہتے ہی ولید صاحب نے اسے نمک پاس کیا۔ نعمان کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی تھیں یہ منظر دیکھ، اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر۔ نمک ٹھیک تو ہے بیٹا؟ ولید صاحب اس شہزادے کی پلیٹ میں سے سالن چکھتے ہوئے بولے۔ وہ دادا پوتے کب اتنا قریب آئے؟ ولید صاحب جیسا سخت مزاج شخص کس قدر نرمی سے ارشمان سے مخاطب تھا، یہ دیکھ نعمان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ نعمان کے لیے یہ منظر دل کو چھو لینے والا تھا۔ جس طرح وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، نعمان کو محسوس ہوا وہ کافی وقت سے ساتھ ہیں۔ ارشمان، تم یہاں اپنے دادا کے گھر کیسے؟ وہ اشتیاق کے سبب پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ انم ارشمان کو لے کر کراچی شفٹ ہو گئی تھی۔ میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، ولید صاحب سنجیدگی سے بولے۔ انم نے آپ کے ساتھ آنے دیا؟ اس کے لہجے میں حیرانگی جھلک رہی تھی یہ سوال کرتے وقت۔ کھانا کھاتے وقت زیادہ بات نہیں کرتے، یہ سارے سوال تم بعد میں کر لینا، ابھی کھانا کھاؤ، ولید صاحب ڈپٹ بھرے لہجے میں بولے۔ کیا انم نے اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ارشمان کو ڈیڈ کے ساتھ بھیج دیا؟ نعمان یہی سوچتے ہوئے پانی چھوڑ کر چیئر سے اٹھا۔ اپنے دل پر شدید بھاری پن محسوس کر رہا تھا وہ، اسی لیے سیڑھیاں چڑھ کر ڈائریکٹ اپنے کمرے کی جانب آیا۔ دروازہ بے دھڑک کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تم آ گئے؟ ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کا ویلکم کیا، جس کی اسے ہرگز توقع نہ تھی۔ وہ لال ساڑی میں الجھی نظر آ رہی تھی۔ اس حسین نوجوان کو دیکھ اس کی گرے آنکھیں چمکی۔ وہ مسرت بھرے لہجے میں کہتی فوراً اس کی جانب آنے لگی۔ نعمان کو 3 سال بعد دیکھ رہی تھی وہ آج۔ وہ کافی دبلا ہو گیا تھا، مگر چہرے پر داڑھی آ گئی تھی، جو اس کے چہرے پر خاصا جچتی معلوم ہوئی۔ اسے دیکھنے کی خوشی میں اس قدر ایکسائٹڈ ہوئی کہ بھول گئی کہ اس کی ساڑی ابھی سیٹ نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی 2 قدم اس کی جانب بڑھائے، ساڑی ہیل میں اٹک گئی اور وہ منہ کے بل نیچے گرنے لگی۔ آہ! اس نے ڈر کر تیزی سے آنکھیں میچ لیں، مگر اگلے پل اسے محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے تھاما ہو۔ آنکھ کھولی تو سامنے نعمان کے دونوں ہاتھ اسے آگے سے تھامے ہوئے تھے، اور اس کی نگاہیں اس دشمن جاں کو بے یقینی سے تک رہی تھیں۔ سوری، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ تمہیں یہ ساڑی بہت پسند آئی تھی نا مجھ پر، اس لیے اب یہ مت کہنا کہ نیٹ کا زمانہ ہے، کیونکہ نیٹ کا ایشو آ رہا ہے صبح سے، اس لیے باندھ ہی نہیں پا رہی۔ وہ روتو سا منہ بنا کر بولی، جبکہ نعمان اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ وہ اس کے لیے تیار ہو رہی تھی؟ واقعی؟ انم نعمان ورید کے لیے سچ سنور رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ بھولے پن سے پوچھنے لگی۔ اچانک ہی نعمان نے اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ مس کیے۔ انم نے اس کے ہاتھ کو اپنے زلفوں میں الجھتے محسوس کیا۔ اس کے عمل میں شدت تھی، بلا کی شدت۔ وہ تو مقابل کی سانسوں تک پر قابض ہو جانا چاہتا تھا آج۔ تم واقعی یہاں موجود ہو؟ وہ ہلکا سا دور ہٹ کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ
مسرت و حیرت کے ملے جھلے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی کہ نعمان کی بات سن مسکرائی۔ ہاں تو تمہیں کیا لگا تھا نعمان ورید، اتنی آسانی سے جان چھوڑ دوں گی میں تمہاری؟ وہ چھوٹی آنکھیں کر ایک آئی برو اچکا کر استفسار کرنے لگی، ساتھ ساتھ اپنی باہیں نعمان کے کندھے پر ڈالیں۔ تو پھر وہ نئی زندگی شروع کرنا، وہ سب کیا تھا؟ وہ الجھ کر پوچھ اٹھا۔ وہ تو میں تمہیں ڈرا رہی تھی تاکہ تم جلدی سے باہر آ جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اگر تمہارے ڈرانے کے چکر میں میری جان نکل جاتی تو؟ اس کے نازک کمر کے گرد باہیں ڈال کر خود سے لگاتا ان گرے رنگ آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے جذبز ہو کر پوچھنے لگا۔ وہ نہیں جانتی، وہ جان ہی نہیں سکتی کیا تھی وہ اس کے لیے، اس کا سکون، اس کا چین، اس کی والہانہ محبت، جس کے لیے وہ جان دے بھی سکتا تھا اور لے بھی سکتا تھا، اس کی خوشیوں کے خاطر اسے چھوڑ بھی دے۔ محبت اس مقام پر آن پہنچی۔ ماضی: جب ولید صاحب کو اس گھر کی تنہائی کاٹنے لگی تو وہ کچھ ماہ پہلے اپنی بہو پوتے کو کراچی لینے پہنچ گئے۔ انم اس گھر میں آنے کے لیے تیار نہ تھی، کیونکہ یہ وہی گھر تھا جہاں نعمان نے اسے اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کا دل کسی صورت اس گھر میں آنے کے لیے راضی نہ تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کیا۔ لیکن ولید صاحب کچھ دنوں بعد پھر چلے آئے۔ اس بار ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف اپنے پوتے سے ملنے آئے ہیں۔ ارشیمان ان کے ساتھ فوراً ہی گھل مل گیا، جبکہ انم نے نوٹ کیا تھا جب سے نعمان جیل گیا تھا ارشیمان پہلے جیسا بالکل نہیں رہا۔ وہ بہت خاموش ہو گیا تھا، ایک دیوار سی بنا لی تھی اس نے باہر کے لوگوں کے لیے۔ وہ خود میں مگن رہتا، کسی کو اپنے ساتھ کھلاتا تک نہیں۔ نعمان کے جانے کے کچھ دنوں بعد ہی الماس بھی اپنے گاؤں چلی گئی، کیونکہ اس کی ماں رشتہ طے کر چکی تھی اس کا۔ ایک دم دو اپنوں کی دوری اس ننھے شہزادے کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ سوائے اپنی ماں، زبیر و فائزہ کے کسی سے زیادہ بات نہ کرتا۔ بلال نے بہت کوشش کی اس کا دوست بننے کی، مگر ارشیمان نے اپنا دل اس کے لیے نہ کھولا۔ لیکن ولید صاحب کے ساتھ اس کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ شاید یہ خون کی کشش تھی کہ صرف 2-3 بار ان کے گھر آنے پر ارشیمان انہیں دادا بلانے لگا۔ انم نے محسوس کیا اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہی تو دادا پوتا الگ ہو جائیں گے، پھر سے اس کا بیٹا پھر سے اپنی جڑوں سے دور ہو جائے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اگر خدا نخواستہ اسے اچانک کچھ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی تو ہوگا ارشیمان کا خیال رکھنے کے لیے۔ ولید صاحب زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں ہونے کا عجیب ہی رعب و دبدبہ تھا۔ ان کے ہونے سے سیفٹی کا احساس ہوتا انم کو۔ وہ اب ہر ہفتے آنے لگے تھے اور ہر بار ایک ہی بات کہہ کر واپس جاتے کہ میری بہو و پوتے کے لیے میرا گھر منتظر ہے۔ ایک دن انم بلال سے کام کے سلسلے میں بات کر رہی تھی کہ باتوں ہی باتوں میں اس کے اچانک امیر ہو جانے کا ٹاپک چھڑ گیا۔ پتہ ہے انم، تمہیں شاید سن کر عجیب لگے، مگر جب سے میں جیل سے آزاد ہوا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میری مدد کرتا ہے۔ اس کے کہتے ہی انم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اس وقت بلال کے کیبن میں موجود تھے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بلال انم کو ان دنوں بہت زیادہ پریشرائز کر رہا تھا اس کے پروپوزل کا جواب دینے پر، مگر وہ اس معاملے میں بالکل خاموش تھی۔ کیا؟ ہاں مجھے واقعی ایسا لگتا ہے۔ پتہ ہے میں ایسے ہی کھڑا ہوا تھا بس اسٹاپ پر، ایک لڑکا میرے برابر میں آ کر کھڑا ہوا اور خوب منتیں کرنے لگا کہ اس کا پرائز بانڈ خرید لوں، اسے پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ میرے پاس تو خود اتنے خاص پیسے نہیں تھے۔ میں نے انکار کیا، وہ اڑا رہا، ضد کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے مجھے اپنا بانڈ صرف 200 روپے میں بیچ دیا، اور اسی مہینے اسی بانڈ پر مجھے 2 کروڑ کا انعام لگا۔ کیا تم یقین کرو گی؟ اس کی بات سن انم کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ قسمت ایسے بھی مہربان ہوتی ہے کسی پر؟ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اتنا ہی نہیں، مجھے ایک زمین خریدنی تھی، اس کا مالک کسی صورت بیچنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر اچانک ایک رات کال آئی اس کی، وہ بھی خود، اور وہ کہنے لگا کہ وہ اپنی زمین مجھے بیچنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اتنا ہی نہیں، مجھے جب کاروباری معاملات میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے خود بخود میرے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے بہت فیل ہوتا ہے جیسے کوئی میرا ویل وشر ہے جو مدد کرتا ہے میری، مگر چھپ کر۔ بلال کی باتیں سن 1-2 ثانیوں کے لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گئی۔ شدت سے اس لمحے اپنے شوہر پر پیار آیا جو کتنی خاموشی سے اس کی پہلی محبت اسے لوٹا کر چلا گیا تھا۔
یقیناً بلال کی خاموشی سے مدد کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا نعمان تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ اسے آخر میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر تعمر کے لیے جیل جانا ہے، اس لیے بلال کو فائنینشلی طور پر خاموشی سے مضبوط کرتا رہا، کیونکہ اس کے نزدیک انم کی محبت تھا، وہ انم اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ نعمان ولید، اتنی والہانہ محبت دینے کے بعد تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں کسی اور کا ہاتھ تھام سکتی ہوں؟ وہ دل ہی دل میں پوچھ اٹھی۔ تصوراتی طور پر مخاطب نعمان ولید تھا۔ اس کی محبت واقعی الگ لیول کی تھی۔ جسے اتنا چاہنے والا شوہر ملے اور وہ اس کی قدر نہ کرے تو یقیناً یہ اس کی پھوٹی قسمت ہے۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ بلال اسے کھویا کھویا دیکھ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ عجیب انداز میں مسکرائی۔ سر، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور اس کا شدت سے احساس مجھے آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ میرے لیے بہت خاص ہیں۔ میں بہت عزت کرتی ہوں آپ کی، مگر محبت وہ اب نہیں کرتی۔ 30 سال کیا، میں اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار پوری عمر کر سکتی ہوں۔ سو سوری۔ بلال کا دل اس کا صاف انکار سن شدید بھاری ہوا۔ انم یوں اچانک جواب؟ مطلب تم ٹائم لے لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ انم کے اچانک جواب دینے پر بوکھلا گیا تھا۔ جب تک وہ خاموش تھی امید بندھی تھی کہ اقرار کرا ہی لے گا، مگر اچانک ہی وہ صاف انکار کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اچانک کچھ نہیں ہے، میں ماننا نہیں چاہتی تھی، مگر سچ یہی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھیں پرنم تھیں یہ جملے ادا کرتے وقت۔ دل شدید خواہش کر رہا تھا کہ بس وہ کہیں سے سامنے آ جائے اور وہ اس کے سینے سے لگ جائے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بلال فوراً ہی کھڑا ہو کر بولا۔ اس کی محبت اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا۔ کرتے ہوں گے، ضرور کرتے ہوں گے، مگر اس جیسی والہانہ نہیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی سرپھرا عاشق ہے اور مجھے عادت ہو گئی ہے اس سرپھرے عشق کی۔ سوری، مجھے معاف کر دیں، اور ہو سکے تو آپ بھی آگے بڑھ جائیں اپنی زندگی میں، یہی میرا جواب ہے۔ وہ انکار کر آئی۔ ہاں، انم بلال کو انکار کر آئی، وہ بھی صاف انکار۔ نعمان کا اس کی پہلی محبت اسے لوٹانا اس کے دل کو لگ گیا تھا۔ وہ اس کی خوشی کے لیے کتنا کچھ کر کے گیا تھا، وہ کیسے قدردان نہ ہوتی۔ ایسا عشق کرنے والا شوہر ہر کسی کو تھوڑی ملا کرتا۔ بلال کو انکار کرنے کے بعد اس کے ساتھ اب کام کرنا اسے مشکل لگا، اس لیے جاب چھوڑ دی۔ وہ ولید صاحب کے ساتھ اپنے سسرال چلی آئی، اسلام آباد، نعمان کے گھر، یعنی اپنے شوہر کے اصل گھر۔ یہ وہی گھر تھا جہاں دلہن بن کر آنے کے خواب رخسار دیکھا کرتی تھی۔ مگر یہ قسمت کا لکھا ہے، جس کے نصیب میں جو لکھا ہو وہ مل کر رہتا ہے۔ کوئی اسے بدل نہیں سکتا، کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ جب وہ پہلی بار نعمان کے کمرے میں آئی تو پرانی تلخ یادوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ پورا دن وہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ دل چاہا بھاگ جائے، مگر پھر نعمان کی محبت یاد آئی، وہ والہانہ محبت جو وہ اس پر ہر وقت نچھاور کرتا تھا۔ وہ محبت ہر اس اذیت بھرے لمحے پر بھاری لگی جو اس کمرے میں گزارا تھا اس نے کبھی۔ کچھ وقت لگا اسے، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کمرے کو قبول کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اب وہ اسی کمرے میں اچھی و میٹھی یادیں بنانا چاہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ مزید اس کی جدائی برداشت نہ کر سکی، اس لیے آمنہ بیگم کی شرط مان لی۔ حال، اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ کیا وہ ان سیاہ آنکھوں سے جھلکتی محبت نہیں دیکھ سکتی تھی؟ یقیناً دیکھ سکتی تھی، مگر اس کے منہ سے اقرار کی چاہتی۔ بہت، اتنی کہ اب میں بیان نہ کر سکوں۔ تم انم ہو، میرا انعام، مجھ پر میرے رب کا کرم و فضل، میرے رب کا دیا تحفہ۔ وہ اس کی پیشانی شدت الفت سے چومتے بھرائی آواز میں گویا ہوا۔ اس نے یہ جملے پہلے بھی ایک بار نشے میں کہے تھے، مگر تب یہ اتنے خوبصورت نہ لگے تھے جتنے آج لگ رہے تھے۔ میں تو بھول ہی گیا تھا، کتنی نرم و ملائم مخملی سی گڑیا ہو تم۔ اس کے پیشانی سے اپنی پیشانی لگا کر اس کے نرم و دہکتے گالوں پر اپنا انگوٹھا مسلتے مدھم سی سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا۔ اس کی نزدیکی انم کی سانسیں گہری کر رہی تھی۔ شکریہ مجھے ایک موقع دینے کے لیے۔ یقین کرو میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گی کہ تمہارا فیصلہ درست تھا۔ اس کے نازک کمر کے گرد اپنا حصار باندھ کر اسے زمین سے اٹھا کر بلند کرتے محبت سے لبریز لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ وہ اچانک بلند ہو جانے پر تھوڑا ڈر گئی تھی، مگر اگلے پل نیچے اس خوبرو نوجوان کی آنکھوں میں جھانکا جو محبت برسا رہی تھی۔ وہ اپنا ڈر بھول کر شرمگی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے نظر جھکا کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا گئی۔
مجھے لگ رہا ہے تم بہت دور ہو گئی ہو مجھ سے۔ میں تمہیں قریب سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ وہ پہلی بار اس کی رفاقت میں شرما رہی تھی۔ اس کے گال گلابی ہو چکے تھے مکمل، تو اس کی رضامندی کی ازخود دلیل تھے کہ وہ اپنی خوشی سے اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے راضی ہے، مگر پھر بھی اس سے اجازت مانگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بار کچھ بھی اس دشمن جاں کی رضامندی کے خلاف ہو۔ وہ ہلکی سی پیشانی کو جنبش دینے لگی۔ اس کی گہری ہوتے سانسیں نعمان اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا، جو دعوت دیتی معلوم ہوئی۔ وہ اسے یوں ہی الجھی ساڑی سمیت بیڈ کی جانب لے گیا۔ اگلا سین۔ کون؟ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، رات ہو چکی تھی اب۔ دروازے پر ہوئی دستک پر وہ جھنجھلا کر پوچھنے لگا، سر، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں۔ بڑے سر کی کال آئی ہے ہال سے۔ ملازمہ کی بات سن وہ الجھا، جبکہ انم فوراً ہی بال سمیٹتی اٹھ کر بیٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ان سے کہو بس آ رہے ہیں۔ اس بار انم نے آواز لگائی، جس پر وہ ملازمہ اس بات میں سر ہلا کر بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیا چل رہا ہے؟ وہ الجھے لہجے میں انم سے مخاطب ہوا۔ تمہاری واپسی پر ویلکم پارٹی رکھی ہے، ارشیمان اور میں نے مل کر۔ اس کے لہجے میں یہ بتاتے وقت خاصا مسرت جھلک رہی تھی۔ نعمان نے پہلی بار اپنی رفاقت کے بعد اسے کھلتے گلاب کی مانند پایا۔ صرف وہ اس دشمن جاں کی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ وہ بھی مسکرانے لگا۔ چلو اب لیٹ کیا رہے ہو، واپس اٹھو، تیار ہو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ سنا نہیں؟ تم گیسٹ روم میں جا کر تیار ہو جاؤ، میں اپنے کمرے میں ہو جاؤں گی۔ اسے واپس آرام سے لیٹتا دیکھ وہ فوراً ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اٹھا کر بٹھاتے ہوئے اجلت سے بولی، اب ایسے مسکرا کر کیا دیکھ رہے ہو، چلو۔ وہ صرف اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے مسکرائے چلے جا رہا تھا۔ اس کی گہری بولتی آنکھیں انم کو نروس کر رہی تھیں۔ وہ مشکل اپنے دھڑکتے دل پر قابو کر اپنی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ جھینپ کر لچکدار انداز میں بولی، کب سوچا تھا اس حسین گرے آنکھوں والی گڑیا کا یہ دلکش روپ بھی دیکھے گا۔ چلو نا، ارشیمان وہاں انتظار کر رہا ہوگا، اور اس کے سامنے تھوڑا حیران و ایکسائٹڈ ہونا، وہ بہت خوش ہو جائے گا کہ تمہیں اس کا سرپرائز پسند آیا۔ اس کے کہتے ہی اس خوبرو نوجوان نے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہارے کپڑے؟ وہ فوراً ہی الماری سے کپڑے نکال لائی تھی۔ یہ وہی سوٹ تھا جو اس نے ارشیمان کی سالگرہ والے دن پہنا تھا۔ یہ سوٹ؟ ہاں، ارشیمان کا آئیڈیا تھا یہ، تاکہ تمہیں فیل ہو جہاں تم چھوڑ کر گئے تھے ہم دونوں ماں بیٹے کو، ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں، تمہاری محبت، چاہت و ساتھ کے منتظر۔ قریب آ کر اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، کیا کچھ نہیں تھا ان گرے آنکھوں میں آج؟ محبت، الفت، اپنائیت، بھروسہ، اور سب سے بڑھ کر عزت۔ اللہ! اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سزا کے بعد بھی کوئی جزا رکھی گئی ہے اس کے لیے، اور وہ جزا اتنی خوبصورت ہوگی کہ آنسو سجدہ شکر میں از خود ادا ہوں گے۔ اس کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھیں۔ انم اس کے لیے کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ اس کے لیے کٹھن سزا کے بعد اس کے خدا کی جانب سے دیا گیا انمول تحفہ تھی۔ اس کی پیشانی محبت سے چومتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں رگڑتا دوسرے ہاتھ سے کپڑے لے کر باہر چلا گیا۔ اگلا سین۔ وہ پارٹی ہال میں پہنچے تو مکمل اندھیرا چھایا نظر آیا۔ انم بھی اس کا ہاتھ چھوڑ کر ویٹ کا کہہ کر اندر کی جانب چلے گئی۔ ڈیڈ؟ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ سامنے سے آواز آئی، اور اس آواز کے آتے ہی پورے ہال کی لائٹس آن ہو گئیں۔ سامنے مائک پکڑے ارشیمان کھڑا تھا۔ پورا ہال مہمانوں سے بھرا نظر آیا۔ اس کا ڈریس نیا تھا، مگر بالکل نعمان جیسا۔ یقیناً وہ اپنا پرانا ڈریس نہیں پہن سکتا تھا، لمبا جو ہو گیا تھا وہ۔ کہاں آتا اب اسے؟ ڈیڈ، آپ ہیرو ہو، ارشیمان کے ریئل لائف ہیرو۔ موم، دادا اور ارشیمان بس آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وی لو یو ڈیڈ، اینڈ ویلکم بیک۔ نعمان کی آنکھیں جھلملا اٹھی تھیں اپنے بیٹے کی چھوٹی مگر دل کو چھو لینے والی اسپیچ سن۔ وہ کہتے ہی مائک ولید صاحب کو پکڑا کر تیزی سے اس کے گلے آ لگا۔ ولید صاحب اپنے رعبدار انداز میں کھڑے تھے، جبکہ انم مسکراتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ اس کے پیچھے آئی تھی۔ مجھے لگا تھا میرا چیم مجھ سے ناراض ہے۔ نعمان اسے گلے سے لگائے آہستگی سے اپنا خدشہ ظاہر کرنے لگا۔ ارشیمان کیوں ناراض ہونے لگا اپنے ڈیڈ سے؟ موم نے بتا دیا تھا ارشیمان کو کہ موم اغوا ہو گئی تھی، اور وہ لوگ انہیں بلیک میل کر کے آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے اور آپ دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ پر تو ناز ہے ارشیمان کو ڈیڈ،
جس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اتنے بڑے ڈان سے اکیلے لڑائی کی؟ آپ ارشمان کے ہیرو ہیں۔ وہ گلے سے ذرا ہٹ کر بڑی محبت سے گویا ہوا، پھر دوبارہ اپنے باپ کے گلے لگ گیا۔ اس کا قد ان 3 سالوں میں کافی لمبا ہو گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کی طرح اس کا قد بھی لمبا تھا، جس کی وجہ سے نعمان کو زیادہ جھکنا نہیں پڑ رہا تھا گلے ملنے کے لیے۔ انم ارشمان کی کمر سہلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ وہ تینوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کیمرہ مین نے ان کے مسکراتے چہروں کو تصویر میں قید کر لیا۔ آخر کار ارشمان کی ہیپی فیملی کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ اگلا سین: مجھے بیٹی چاہیے۔ وہ تھک کر بستر پہ لیٹی تو نعمان فوراً ہی اس سے لگ کر لیٹتے ہوئے اچانک اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا۔ ارشمان آپریشن سے ہوا تھا، پتہ ہے نا تمہیں؟ تو خاصا ناسمجھی سے، تو دوسرا بیبی بھی آپریشن سے ہی ہوگا؟ تو وہ اب بھی سمجھا نہیں تھا۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے بے چارگی والا منہ بنائے بولی۔ یار کیوں میرے ارمان مار رہی ہو؟ ایک بیٹی بس، پھر نہیں ضد کروں گا۔ اس کی کلائی پکڑ کر دنیا جہاں کی معصومیت اپنے چہرے پر طاری کیے وہ منتی انداز میں گویا ہوا۔ اس لمحے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ شدت سے دل چاہا کہ ہاں کر دے، مگر اگلے ہی پل آپریشن سے ہونے والی تکالیف یاد آ گئی تھی، جس پر جھرجھری لیتے وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ نہیں، اور اب چپ چاپ ہو کر سو جاؤ، وہ ڈپٹ والے انداز میں کہہ کر اپنی کلائی چھڑانے پر زور لگا رہی تھی۔ ہرگز نہیں، ارشمان پر لڑائی میں تمہارے سائیڈ ہوتا ہے۔ مجھے بھی اپنی ٹیم کا ایک ممبر چاہیے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بیٹی چاہیے مجھے۔ اس لمحے وہ نعمان ولید نہ لگا، اسے کوئی ضدی بچہ لگا، اتنا کیوٹ کہ بے اختیار وہ اس کے گال کو چوم گئی۔ اگلے ہی پل اسے خیال آیا کہ بہت نازک وقت پر غلط انسان کو چھیڑ دیا ہے اس نے۔ فوراً ہی اپنے نیچے کے ہونٹوں کو بے دردی سے چباتی بھاگنے کی تیاری پکڑی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگنے کی نیت سے ابھی بیڈ سے اترتی، اس سے قبل ہی نعمان اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ حائل کر اس کے بھاگنے کی سعی کو ناکام بنا گیا تھا۔ اگلے ہی پل اسے خود سے لگاتا وہ لیمپ کی لائٹس آف کر گیا۔ وہ تینوں کراچی کے ہسپتال میں انم کی والدہ سے ملنے آئے تھے۔ ساسو ماں اٹھ بھی جائیں اب، دیکھیں آپ کی بیٹی امید سے ہے۔ اس کے باوجود میں اسے سفر کرا کے یہاں لایا ہوں، کیونکہ ماں کی دعائیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ پلیز دعا دیں، اللہ ہمیں اس بار رحمت سے نوازے۔ وہ آہستگی سے ان کے پاس بیٹھ کر بولا، ساتھ ساتھ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا۔ ارشمان سامنے ہی کھڑا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ ڈیڈ، نانی نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ تیزی سے مسرت بھرے لہجے میں بولا۔ ان لوگوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ انم بہت خوش تھی آج، اور نعمان کی بہت زیادہ شکر گزار۔ آج کتنے ہی سالوں بعد اس کی ماں اپنے کومے کی حالت سے باہر آئی تھی۔ اگلا سین: کچھ ماہ بعد انم کے گھر ننھی پری کی ولادت ہوئی، وہ بھی آپریشن سے، جس کے سبب وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی بیڈ سے۔ نعمان، ارشمان، ولید صاحب، زبیر، فائزہ اور انم کی والدہ سب مل کر بھی اس ننھی پری کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ سب کو ہی اس نے چند دنوں میں حال سے بے حال کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، بالکل نعمان جیسی۔ وہ بہت خوش تھا اپنی بیٹی کی ولادت پر۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ آفس سے مکمل چھٹیاں لے کر پورے دن انم کے پاس رہتا، اس کی خدمت کرتا۔ وہ بیچاری درد کی شدت سے خود اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں پاتی تھی۔ اسے نعمان اپنے ہاتھ کے سہارے سے اٹھا کر بٹھاتا۔ ماں بیٹی دونوں ہی اسے خوب ناز نخرے دکھا رہی تھی، اور وہ بخوشی اٹھا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ سو رہے تھے جب اس ننھی پری نے جھولے میں زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ راتوں میں اٹھ کر ایسے ہی روتی تھی۔ نعمان، اٹھو، عائشہ رو رہی ہے، انم نے نیند میں اس کے سینے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ رو رہی ہے؟ او نو، ویٹ! وہ نیند میں دھت اٹھا اور فوراً جھولے سے عائشہ کو نکال کر اپنی باہوں کے حصار میں لیا، پھر اسے ہاتھوں کا جھولا دینے لگا۔ شاید بھوک لگی ہے اسے۔ نہیں، ابھی تو فیڈ کرایا ہے میں نے، وہ لیٹے ہوئے اس حسین نوجوان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ داڑھی کے سبب وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتا تھا اب اسے۔ اچھا، لگتا ہے عائشہ کو ڈیڈ کے ساتھ وقت گزارنے کا دل ہے۔ اس ننھی پری کو دیکھ وہ محبت سے چول لہجے میں بولا۔ انم اس لمحے بے اختیار مسکرا دی۔ ارشمان کی باری پر تو وہ ساتھ نہیں تھی، مگر اب اسے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ نعمان نے کتنی مشکل سے ارشمان کو اکیلے پالا ہے۔ یقیناً بچے کو سنبھالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں
ٹوٹ کر پیار آتا تھا اس وجیہہ مرد پر اسے، جب وہ نیند میں اٹھ کر عائشہ کو سنبھالتا، اس کی فیڈر بنوا کر لاتا، اس کے کپڑے چینج کراتا۔ اس نے سچ کہا تھا کہ ایک موقع دے اسے، وہ بدل دے گا سب کچھ، اور واقعی اس نے سب بدل دیا تھا۔ عائشہ کی رونے کی آوازیں بڑھیں تو ولید صاحب اور انم کی والدہ بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر ان کے کمرے میں فکر مند چہروں کے ساتھ آن پہنچے۔ اس ننھی پری نے چند ہی منٹوں میں پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ ارے ارے، ارشمان کی بہن کیوں رو رہی ہے؟ دیکھو عائشہ، آپ کا بھائی ارشمان آ گیا، اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب چپ کر آتے رہے مگر وہ چپ نہ ہوئی، لیکن جیسے ہی ارشمان نے آ کر اسے گود میں لیا وہ فوراً چپ ہو گئی، جیسے اس کی چھوٹی گود کے لیے سارا رونا ہو۔ باقی سب ارشمان کی بات سن مسکرانے لگے۔ اگلا سین، وہ گھر واپس لوٹا تو اچانک وہ اس کے سینے سے بھاگتے ہوئے آ لگی۔ فائزہ رو رہی تھی جس کے سبب وہ ڈر گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ ڈرے و فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ روتے ہوئے ہی سینے سے ہٹ کر اثبات میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ زبیر خاصا الجھ کر پوچھ اٹھا۔ کیونکہ میں پریگننٹ ہوں۔ کیا؟ اسے شوق لگا تھا مارے خوشی سے، پھر تعجب ہوا بھلا اتنی خوشی کی خبر وہ اسے یوں روتے ہوئے کیوں دے رہی تھی؟ ہاں، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے، اس کی ناک و گال مکمل سرخ پڑ گئے تھے رونے کے سبب، شاید وہ کافی دیر سے اکیلے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ الجھ کر پوچھ رہا تھا۔ بس رونا آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کیوں، وہ بلک کر روتے ہوئے بولی۔ وہ کیا بتاتی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا نے کتنے سالوں بعد اسے یہ خوشی دکھائی ہے، اولاد کی خوشی جس کے لیے وہ کتنا ترسی تھی۔ ہائے میرا بچہ، چلو اندر چلو، خوشی میں ساتھ مل کر روئیں گے۔ بلال اس کی حالت پر مسکرایا، پھر اسے خود سے لگا کر مضحکہ خیز انداز میں کہتا اندر کمرے کی جانب لے گیا۔ اگلا سین، کچھ سالوں بعد وہ پکنک منانے آئے ہوئے تھے پوری فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس پر۔ ارشمان عائشہ ایک ساتھ کھیل رہے تھے، جبکہ فائزہ کی ننھی شہزادی انم کی والدہ کی گود میں سو رہی تھی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں تم نے مجھے فائزہ کے پیچھے کیوں لگایا تھا؟ شروع میں یہ سوال زبیر کے ذہن میں اکثر گردش کرتا تھا۔ آج موقع ملا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تاکہ تم شادی کر لو، مقابل نے سامنے کی جانب اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا؟ مگر تمہیں کیا فائدہ ہوتا اس سے؟ وہ خاصا حیران ہوا تھا اس کا جواب سن۔ نعمان شروع سے ہی ان کی شادی کرانا چاہتا تھا، یہ بات زبیر کو حیرت میں ڈال گئی تھی۔ تم انم کی پھپھو کے شوہر ہوتے تو ظاہر سی بات ہے تمہارے لیے اس کے گھر کے دروازے کھلتے۔ آگے کا جملہ وہ پوری بات سمجھتے ہوئے تیزی سے مکمل کر گیا۔ اور میرے ساتھ ساتھ میرے باس کے لیے بھی، رائٹ؟ مگر بعد میں اپنے پلان سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مگر تب تک تم سیریس ہو چکے تھے۔ نگاہوں کے تیر چلاتے وہ لاپرواہی سے جواب دہ ہوا۔ اس کا دھیان کہیں اور ہی مرکوز تھا۔ زبیر نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو علم ہوا وہ انم کو اشارے دے رہا ہے۔ انم کو اشارہ کر کے وہ فارم ہاؤس کے دوسرے سائڈ کے سوئمنگ پول کی جانب آ گیا تھا۔ انم بچوں کو فائزہ و زبیر کی نگرانی مجھے ڈھونڈ رہی ہو سیکسی؟ اچانک ہی اس کے پیچھے سے آ کر اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں جکڑتے کان کی لو کو ہونٹوں سے مس کر سرگوشی کرنے والے انداز میں پوچھا۔ کیوں بلا رہے تھے مجھے؟ کوئی کام تھا؟ وہ انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بھولے پن کے ساتھ استفسار کرنے لگی۔ کیوں؟ کوئی کام ہوگا تبھی ایک شوہر اپنی بیوی کو بلا سکتا ہے۔ وہ اس کے وجود کو اپنی باہوں کے حصار سے آزاد کرتے آگے آ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ الگ بات ہے اس کی آنکھوں میں شوخی مچل رہی تھی جسے دیکھ مقابل کا دل دھڑکا۔ ہاں، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلانے لگی۔ وہ اسے تنگ کرنے کی نیت لیے ہوئے تھی۔ اب کام ہے تو بولو ورنہ میں چلی۔ وہ قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے بھرم سے بولی۔ جا کر دکھاؤ اگر ہمت ہے تو۔ سچ تو یہ ہے مسز نعمان ولید کہ آپ بھی رہ نہیں پاتی میرے بغیر، اسی لیے فوراً ہی چلی آئیں میرے بلانے پر۔ وہ اس کے کمر کے مقام پر اپنی باہیں ڈال کر درمیان کی دوری مٹاتے مقابل کی ہی طرز میں گویا ہوا، جس پر وہ جھینپ کر مسکراتے ہوئے نظر جھکا گئی۔ اسے نہیں خبر کتنی قاتلانہ تھی اس کی شرمیلی سی یہ ادا۔ اف، مکھن ملائی تمہارا یہ شرمانا، کہیں جان نہ لے لے میری۔
وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ پیچھے کی جانب بے سُدھ ہو کر گرا۔ اگلے پل سوئمنگ پول کا پانی اچھلا۔ انم اس کے اچانک عمل پر پہلے شوق پھر مسکرانے لگی۔ تجھے روز دیکھوں قریب سے، میرے شوق بھی ہیں بڑے عجیب سے، میں بہت ہی خوش ہوں جوڑ کر نصیب اپنے تیرے نصیب سے، جو بھی ہے سب میرا تیرے حوالے کر دیا۔ تو ناول جو ہے اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ مجھے تو آج بہت مزہ آیا، ٹھیک ہے، ناول پڑھنے میں بہت مزہ آیا، آؤٹ اسٹینڈنگ، کمال، زبردست۔ اب آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا۔ اگر آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا، کمنٹس بھی دل کھول کر کیجئے گا۔ ہم آپ کے ریویو کے منتظر رہیں گے، آپ کی رائٹر حسن کنول بھی اور میں بھی، کیونکہ مجھے بھی سننا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ ہم لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، وفائی یار کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں، اوکے، اللہ حافظ۔